अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हो, इंशाल्लाह बखैरियत होंगे। चैनल पर नए दोस्तों का बहुत खैर मकदम और आपकी राय भी मुझे मिल रही है। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें हासिल ज़िंदगी होती हैं और वो कभी भी यादों से महव नहीं होती। ये जो ज़िक्र जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ये कुछ ऐसी ही अदबी महफिल का ज़िक्र है जहाँ पर यानी लाहौर में अफसाना निगार, एहतसाज अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन मौजूद थे, जो अपने मुनफरिद उसलूब और अलामत निगारी की वजह से बहुत ही ऊंचा मकाम रखते हैं अफसाना निगारी में भी, और नावल, और उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा। गोया कि अदब की ज़िंदगी में वो बहुत ही ऊंचा और नुमाया मकाम रखते हैं। वो एक छोटी सी अदबी महफिल थी जहाँ पर सभी लोग अपनी कोई छोटी छोटी चीज़ें, कोई नज़्म, कोई अफसाना वगैरह सुना रहे थे। मैंने उस ज़माने में अपनी याददाश्तों पर मबनी अपनी किताब लिखनी शुरू की थी और उसके चंद एक बाब ही लिखे थे। उसका एक बाब जिसका उन्वान है, क्या आप भुट्टो की फांसी की खबर पढ़ लेंगी, ये बाब मैंने वहाँ महफिल में सुनाया। तो इंतज़ार हुसैन ने बहुत ही तवज्जो से मेरा वो पूरा कॉलम सुना और उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि माहपारा बस, अब इसमें कुछ तब्दीली ना करना, इसमें कुछ रद्द-बदल ना करना। मेरे लिए उनका कहा हुआ हरफ़े आखिर था और मेरी बड़ी ये इज्जत अफजाई थी। लेकिन ये गुफ्तगू जो मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ, इसके लिए मैं ख़ास तौर से लाहौर में मज़न में उनके घर गई, जो सादगी में नहाया हुआ धुला हुआ घर था, एक ऐसे अदीब का जिसकी ज़िंदगी में माया की कोई हैसियत नहीं थी। इंतज़ार हुसैन ने यूं तो ड्रामे भी लिखे, नावल भी, सवाने हयात भी और तनकीदी मज़ामीन भी, लेकिन वो हमेशा खुद को अफसाना निगार कहते थे। यही वजह है कि उनका अदबी सफ़र यूं तो 7 अशरों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिर्फ 4 नावल लिखे। मैं जब उनसे मिलने गई तो जाहिर है कि मैं उनके फ़न पर क्या गुफ्तगू करती, ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता। मेरा मौज़ू सुखन ज़्यादातर इसके गिर्द रहा कि आजकल ज़राए इब्लाग लोगों की ज़िंदगियों पर छाए हुए हैं। मीडिया से अदब क्यों गायब हो गया, ज़राए इब्लाग में, टीवी चैनल्स पर अदीब क्यों इतने कम नज़र आते हैं। आप लोग कारी तक नहीं पहुंच पा रहे या कारी आप तक नहीं पहुंच रहा। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। तो मैंने इंतज़ार हुसैन साहब से पूछा कि क्या आज का मुआशरा और आज का माहौल साजगार नहीं रहा। इस पर उनका ये कहना था कि अदीब ने तो हमेशा मुआशरे से लड़कर लिखा है, मगर दुख की बात यह है कि आज के अदीब ने मुआशरे से लड़ना छोड़ दिया है, समझौता कर लिया है। अब वो सहल पसंद हो गया है, नाम चाहता है, इनाम चाहता है। गोया कलम से मोहब्बत या इश्क कुछ आसान नहीं, एक खून का दरिया है और डूब कर जाना है। और इंतज़ार हुसैन का ये कलम से इश्क भी कुछ ऐसे ही ज़माने में शुरू हुआ जब खून का दरिया उनके पीछे भी था और उनके आगे भी। उनसे ही सुनिए। देखिए, मैं लिखने वाले की हैसियत से पाकिस्तान के साथ साथ पैदा हुआ हूँ। बस उसी ज़माने में जबकि ये सारे किस्से चल रहे थे, उधर तकसीम हो चुकी थी, फसादात उधर हो रहे थे, इधर लोग वहाँ से इधर मुंतकिल हो रहे थे। तो वो जो सारा नक्शा था उस वक्त ज़िंदगी का, जो तितर बितर हो रही थी, उसी ने कुछ किस्म के असरात मुझ पर मुरतब किए कि मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। यानी जब मैं लिख चुका तब मुझे पता चला कि मैंने कहानी लिखी है। तो ये इस तरीके से मेरे लिखने का आगाज़ हुआ। तो क्या ये कह सकते हैं कि वो फसादात जो थे उसने आपको इतनी इस हद तक मुतासिर किया, या आर्टिस्ट तो पहले से था अंदर, तख्लीक़कार तो नहीं होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये कि वो सारी फिजा जो थी जिस किस्म का, यानी वो उस ज़माने में एक आशोब का सा किसी सूरत हाल थी, तो उसके मुझ पर असरात कुछ इस किस्म के हुए
کہ میں نے کہا کہ مجھے اسے لکھنا چاہیے کچھ. تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں یعنی وہ ہمارا یعنی طالب علمی کے دور سے میں ابھی ابھی نکلا تھا اور نئے ادب سے میرا نیا تعارف ہوا تھا. جو افسانہ نگار اس زمانے کے تھے، منٹو، بیدی، کریم چندر، ان لوگوں کو ہم پڑھ رہے تھے. تو افسانہ اس زمانے میں بہت متاثر کر رہا تھا. تو ساتھ میں یہ ایک واردات، یہ بڑی اجتماعی واردات گزر گئی ہمارے زمانے میں. تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تو وہ کہانی کی شکل بن گئی. تو اس طریقے سے میں نے اس حوالے سے میں نے اپنے آپ کو دریافت کیا. ادب سے دلچسپی تو تھی لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں افسانہ لکھوں گا، بلکہ کوئی تنقیدی مضمون لکھا، کبھی کچھ شاعری میں کوشش کی کہ وہی میں شعر کہہ سکتا ہوں یا نہیں. لیکن اس تحریر کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا کہ اصل میں افسانہ نگار ہوں یا بن سکتا ہوں. آپ کی ماشاءاللہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لکھتے ہوئے آپ کو کئی عشرے گزر گئے. نہ جانے آج کل کیوں یہ لگ رہا ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے، یہ تاثر صحیح ہے کیا؟ نہیں، لکھنا تو اب بھی یعنی میں جو کچھ بھی لکھوں، لیکن باقی جو چیزیں میں لکھوں ان کی حیثیت ضمنی ہوتی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ تو میرے حساب سے افسانہ ہے. تو اگر میں افسانہ نہیں لکھ رہا ہوں اور دوسری تحریریں لکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں لکھ رہا کچھ بھی. حالانکہ جو دوسری تحریریں ہیں ان کی اپنی جگہ اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور اب ہمارے یہاں ایک اور یعنی ایک وبا شروع ہوئی ہے کہ کتابوں کی افتتاحی تقریبیں ہوتی ہیں اور ہر مصنف جس کی پہلے کہاں ہوتی تھی. جس زمانے میں نے ہوش سنبھالا ہے یعنی آپ یہ سمجھیے کہ یہ 50s کی دہائی بلکہ 60s کی دہائی میں بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کتاب کی افتتاحی تقریب ہوئی ہو اور میں وہاں گیا ہوں. یہ کوئی 60s کے آخر میں کچھ 70s میں اس کا آغاز ہوا اور یہ جو ہے وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ہر مصنف یہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب پر مضامین پڑھے جائیں اور خراج تحسین پیش کیا جائے. تو صحرا بندی اس کی ہوتی ہے باقاعدہ، اور وہ ایک تقریباتی تنقید اپنی جگہ پر ایک شعبہ بن گیا ہے. بہرحال اس سے تو میں نے بہت حد تک دامن بچائے رکھا ہے، لیکن پھر بھی بہت سی قصے ہوتے ہیں اس قسم کے. اچھا، تو آج کل افسانہ نہیں ہو رہا، کم نہیں، افسانہ ابھی میرا اصل میں آج سے 4-5 مہینے پہلے میرا ایک مجموعہ آیا تھا افسانوں کا، شہزاد کے نام. اچھا، جب یہ مجموعہ شائع ہو رہا تھا تو اسی دوران میں مجھے کہانیاں جلدی لکھنی پڑی. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک رو کہانیوں کی یعنی میرے اندر سے نکل پڑی، تو مسلسل کچھ کہانیاں لکھنی پڑیں. تو اب اس کے بعد میں نے کہا اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھے اس تیزی سے نہیں لکھنا چاہیے. جیسے کہ ایک عمر کے بعد آدمی کو اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے اور نہیں دوڑنا بھاگنا چاہیے جیسے نوجوان بھاگتے ہیں. تو بھاگ دوڑ جو میں نے کر لی تحریر میں، افسانے میں، وہ دور گزر گیا. اب مجھے سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے. تو میں نے کہا میں نے کافی کہانیاں لکھی ہیں ان مہینوں میں، اب مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو رک کر چلنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اب مجھے کیا لکھنا ہے. تو وہ ایک دور گزر رہا ہے کہ میں نے ابھی طے نہیں کیا کہ اب آئندہ جو میں کہانیاں لکھوں گا ان کا کیا رخ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا مجھے لکھنا چاہیے. بھاگ دوڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ وہ تو کم ہو جاتی ہے. یہ بسیار نویسی جو ہے نا لکھنے والے کو بہت خراب کرتی ہے. میں بسیار نویس ویسے کبھی کسی زمانے میں رہا نہیں، تو اور میں اس بسیار نویسی سے خوفزدہ بھی بہت ہوں. اچھا، میرا قلم تیز چلتا ہی نہیں. اگر میرا قلم تیز چلتا تو میں تو پھر یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور تیز قلم جن کا چلتا ہے وہ تو یعنی ہزاروں میں لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. تو میرا قلم تیز چلتا ہوتا تو میں آج میڈیا میں ہوتا، افسانہ نہ لکھ رہا ہوتا. تو یہ بتائیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے 20-25 سال بعد کوئی انتظار حسین، کوئی احمد لطیف قاسمی، کوئی
फैज अहमद फैज साहब होंगे? हाँ, ये आपने नाम ठीक लिए सिवाय मेरे। नहीं, मैंने कहा पहले इंतजार हुसैन साहब। नहीं, इंतजार हुसैन को आप मिनहा कह दीजिए कि कोई फैज होगा, कोई राशिद होगा, कोई काफी होगा, ये एक सवाल है। असल में मुस्तकबिल के मुतालिक तरद्दुद करना भी नहीं चाहिए, और कौमी ज़िंदगी के मुतालिक तो आप योजना कर सकते हैं और तरद्दुद करना चाहिए कि भाई ये कौम जिस रास्ते पर जा रही है 25 साल बाद 50 साल बाद क्या अंजाम होगा इस कौम का। लेकिन अदब के मुतालिक इस किस्म की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी अदब की कोई मंतक नहीं होती। ये अदब किसी भी ज़माने में और किसी भी हालात में पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में जिसे हम कहें कि अदब कुश ये ज़माना है, और इसके बावजूद एक अच्छा अदीब, एक बड़ा अदीब पैदा हो सकता है। तो मुझे पता नहीं कि आइंदा ज़माने में क्या होगा। मुमकिन है एक शायर ऐसा पैदा हो कि हम फैज साहब को हम किसी दूसरी कैटेगरी में रखें और उससे ज़्यादा सेलिब्रेट करें। मुझे क्या पता है अगले ज़माने का। लेकिन क्या इस बात पे तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि आजकल अदब मतलब नजरों से गायब होता जा रहा है? ये हमारी इस माशरे में, ये मुल्क जो है पाकिस्तान में, माशरा, इस माशरे ने अदब को कब अहमियत दी थी, कब वो इस किस्म की सरगर्मी था कि माशरे में उसे जगह मिली हो, बहुत मौतबर कोई बावकार जगह मिली हो। तो इसलिए ज़माने की शिकायत आज के हवाले से मैं कभी नहीं करता। तो जो भी हमारे यहाँ अदब पैदा हुआ है अपने माशरे से लड़कर पैदा हुआ है कि माशरा किसी और सिमत जा रहा है, वो कुछ और चाहता है, हम कहानी लिख रहे हैं। माशरा चाहता है कि क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल हो, हम अफसाने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये सूरत रही है। तो अब जो अदब का जो मसला अब ये हो गया है, जिससे मुझे तशवीश पैदा होती है कि लिखने वाले ने अब माशरे से लड़ना छोड़ दिया। अब वो माशरे से सुलह करके लिखना चाहता है। जब आप माशरे से सुलह करके लिखेंगे तो फिर अदब पैदा नहीं होगा, कमर्शियल राइटिंग पैदा होगी। तो इस ज़माने में कमर्शियल राइटिंग बहुत पैदा हो रही है, और मीडिया को जो फ़रोग़ हुआ है तो कमर्शियल राइटिंग का भाव बहुत बढ़ गया है। लफ्ज़ की कीमत घट गई है और लफ्ज़ों का भाव बढ़ गया है। तो इसलिए और आपसे तकादा किया जाता है कि थोक के हिसाब से आप लिखें और उसी हिसाब से आपका पेमेंट होता है, आपको मुआवजा मिलता है, उजरत मिलती है। तो मगर वो तो अदब नहीं है। अब जो लिखने वाला है वो इस सारी फिजा में वो कहीं आइसोलेट हो गया या एक तन्हाई का शिकार हो गया। तो वो अब गोशे में बैठकर ही लिख सकता है। मैं कहानी लिखूंगा तो उसकी तो ज़्यादा कीमत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी है ना, वो मेरी मजबूरी है। क्या आपको कभी ये शिकायत महसूस नहीं होती कि जैसे आजकल बेतहाशा चैनल्स चल रहे हैं और उसमें एनालिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है, फौजी भी है, और आपका कोई और एक्सपर्ट भी है, कोई माहिर है, क्या वजह है कि अदीब वहाँ क्यों नहीं है? अदीब को वहाँ होना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर वहाँ अदीब होगा तो उससे अदब जितना रह गया वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में अदब का कोई जगह नहीं है और होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरी किस्म का इजहार के तरीके हैं। इससे ये कमर्शियल राइटिंग ही उसके लिए उसकी ज़रूरियात को पूरी कर सकती है। अच्छा अफसाना, अच्छी शायरी, उसके जो तकाज़े हैं मीडिया के, टेलीविज़न के या इस किस्म के, वो पूरे नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर वहाँ अदीब नहीं है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उस वक्त पैदा होगी जब वहाँ अदीब की हैसियत में हो। इस वक्त जो अदीब है वहाँ, वो अदीब की हैसियत में नहीं है, वो सीरियल लिख रहे हैं, वो कुछ और इस किस्म के काम कर रहे हैं। बेशक सीरियल लिखते रहे, लेकिन जब वो अपने जो संजीदा उनका अदबी काम है उसके साथ जब वो मीडिया पर ज़ाहिर होंगे तो फिर तशवीश होगी कि अब अदब जो है इसका क्या बनेगा। ये तो कमर्शलाइज हो जाएगा अदब बिल्कुल। लेकिन क्या
اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ادیب جو ہے وہ بالکل ایک دائرے میں سمٹ کے رہ جائے گا؟ کیونکہ میڈیا کے توسط سے آپ اپنے قاری تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب جدید زمانہ ہے، اور میڈیا بہت جلد جو چیز آپ یہاں کہہ رہے ہیں وہ منٹوں میں پہنچا دے گا پورے پاکستان جو میں۔ قاری مجھے میڈیا کے ذریعے سے میسر آئے گا اس قاری کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ میرا قاری نہیں بن سکتا۔ وہ قاری جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ جو سیریل چلتے ہیں وہ ان کا سامع ہے، اور سامع ہی ہے، وہ قاری نہیں رہا ہے، اسے کتاب سے لکھے ہوئے لفظ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو میں اپنا لکھا ہوا لفظ اس سے نہیں پڑھوا سکتا۔ اور جس قسم کا وہ ذہن جس قسم کا اس کا ذوق جو ہے، یعنی اس کی نشو و نما ہوئی ہے اس فضا میں، میڈیا گزیدہ فضا میں، تو وہ میرا افسانے کا قاری نہیں بن سکتا۔ یا تو وہ رد کر دے گا میرے افسانے کو، یا مجھ سے تقاضا کرے گا کہ آپ ویسا افسانہ لکھیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں، تو میں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکوں گا اور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس کو تھوڑا سا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کمرشلزم سے اس قدر خائف ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میڈیا پر جانے کا مطلب ہی کمرشلزم ہو گیا؟ جی ہاں، میں دیکھیں ایک زمانے میں یعنی ٹیلی ویژن کے لیے کھیل لکھتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل بے تعلق نہیں رہا ایک زمانے میں، لیکن ایک بار اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو میں نے ڈرامے لکھے ہیں یہ اصل میں میری کچھ ضروریات تھی زندگی کی، جن کے دباؤ کے تحت میں نے یہ ڈرامے لکھے ہیں، یہ میرا میدان نہیں ہے، اور اب چونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے اب یہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے طے کیا کہ اب میں ٹی وی ڈرامہ نہیں لکھوں گا، اسٹیج ڈرامہ اور ڈرامہ کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تخلیقی اظہار ہو سکتا ہے، کوئی صنف ڈرامے کی ایسی ہے کہ جو سنجیدہ ڈرامہ جسے کہا جا سکتا ہے، وہ اسٹیج ڈرامہ ہے۔ اسٹیج ڈرامے کی گنجائش کی روایت ہمارے ملک میں بنی نہیں، اب بھی تجربے کر رہے ہیں، اور میں بڑا ان لوگوں کا مداح ہوں کہ ان حالات میں وہ ایک سنجیدہ پلے کرنا چاہتے ہیں، جیسے مدیہ گور ہیں، شاہد محمود ندیم ہیں، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور میں ان کا بڑا قدر کرتا ہوں، لیکن اب میں اس فیلڈ سے باہر ہوں کہ میں نے جب کوشش کی تھی اسٹیج پلے لکھنے کی تو اس زمانے میں کوئی اسے یعنی اٹھانے والا نہیں تھا، ایک دو ڈرامے ہوئے اس کے بعد وہ سلسلہ رک گیا، تو میرا اصل میدان جو ہے یہ افسانہ ہے، اور افسانے کی گنجائش، افسانہ اس قسم کی صنف ہے کہ میڈیا میں وہ نہیں کھپ سکتا، یعنی شاعری تو کھپ سکتی ہے، اور بھی ناول کا سیریل بن سکتا ہے، لیکن مختصر افسانہ میڈیا کے کام نہیں آ سکتا، اور یہ میرے خیال میں یہ اچھا پہلو ہے مختصر افسانے کا، کہ ہمارے یہاں وہ ٹیمپٹیشن پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ افسانہ لکھ لیا ہے اب مجھے ٹیلی ویژن کے ذریعے کرنا چاہیے، وہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ جو ٹیمپٹیشن ہے، وہ جو لالچ پیدا ہونا تھا میرے اندر، وہ پیدا ہونے ہی نہیں پاتا، کیونکہ یہ اس صنف کے لیے وہاں جگہ ہے ہی نہیں۔ تو آج کل کیسا آپ کے خیال میں کچھ نئے آنے والے افسانہ لکھ رہے ہیں؟ لاہور میں تو مجھے ایک ایسا نقشہ نظر نہیں آتا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں بھی افسانہ اگر لکھا جا رہا ہے، فکشن تو وہ ہندوستان میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے پاکستان میں فکشن جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی شاعری کی تو سرگرمی ہے، کچھ نظر آتا ہے کہ بھئی کچھ نئے لکھنے والیاں بہت آئی ہیں میدان میں، اس دوران میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں شاعری کے میدان میں شاعری میں تو یہ کہا گیا کہ پاکستان میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ نہیں ہو رہی ہے، اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور لکھنے والیاں بہت آئی ہیں، لڑکیاں آپ کو بہت ملیں گی، کراچی میں جائیں آپ، اسلام آباد میں کوئی نظر آئے گی، اور ویسے بھی نوجوان بھی لکھ رہے ہیں، لیکن فکشن میں مجھے معاملہ بہت نظر آتا ہے کہ اصل میں یہ نثر جو ہے یہ شاعری سے ذرا مختلف قسم کی چیز ہے، اور یہ زیادہ ریاض کا تقاضا کرتی ہے۔ شاعری ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، شاعری کی بڑی لمبی روایت اس قوم کے پیچھے ہے،
ایک فراق صاحب کا ایک فقرہ ہے دلی کے متعلق، انہوں نے لکھا غالب اور میر کے زمانے میں کہ یہ وہاں لڑکے والے پتنگ کو ٹھمکی دیتے دیتے غزل نکال لیتے تھے. تو یہ تو ہماری روایت چل رہی ہے. تو شاعری ہمارے لیے آسان بھی ہے، لیکن اچھی شاعری مشکل بھی ہوتی ہے. جب اتنا کہا جا رہا ہو اور اتنی بڑی روایت ہو تو مشکل بھی ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن بہرحال وہ ہمارے لیے دال روٹی ہے شاعری جو ہے. مگر نثر کے ساتھ آپ یہ برتاؤ نہیں کر سکتے. فکشن کے ساتھ افسانہ ہو، ناول ہو، اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے غزل لکھ دی ایسے ناول لکھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے شاید ناولگار اور اس لیے ہمارے یہاں ناول تو بہت ہی کم پیدا ہوا. مختصر افسانہ بھی اس وقت بہت یعنی زیادہ اسے فروغ حاصل نہیں ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فضا ماحول سازگار نہیں ہے؟ وہ میں نے عرض کیا ماحول تو یہاں کبھی سازگار نہیں رہا. اب میڈیا کے آنے کی وجہ سے، ایک تو میڈیا اس کا سبب ہے جس سے ماحول اور زیادہ یعنی ادب کش ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو ایک قومی انتشار ہے اور اس میں جس کے یعنی لوگوں میں رجحانات پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہمارا قومی انتشار ہے اور اس نے جس طریقے سے ہماری دل و دماغ کو متاثر کیا ہے کہ اب ہم یہ پوری قوم لگتا ہے کہ سنجیدگی سے سوچنے کے قائل نہیں رہی. اس کی سیاست اگر آپ دیکھیں یعنی نمائندگی تو وہاں ہوتی ہے کہ بھئی کس قسم کے لوگ جو ہیں منتخب ہو کر جا رہے ہیں ہماری اسمبلی میں جا رہے ہیں، کون لوگ جو ہیں حکمرانی کر رہے ہیں، کن لوگوں نے ملک کو چلانا ہے. تو آپ اس نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک ذہنی ناداری کا پتہ چلے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ اس پوری قوم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اور اگر سوچتی بھی ہے یعنی ایک تو مولویوں کے چنگل میں یہ قوم آ گئی ہے. ایک بڑا یعنی جو ابتلا ہمارے عہد میں گزرا ہے کہ اسلام کی وہ تعبیر جو سر سید احمد خان سے شروع ہوئی تھی، ایک لبرل اس کا تفسیر، اور جو علامہ اقبال تک آتی ہے، اور جس کا سہارا لے کر ہم نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے اس قوم کی تجدید ہوئی تھی اور ایک ملک بنایا. اور وہ اسلام، وہ لبرل اسلام جو تھا ہماری طاقت بن چلا تھا کہ بیچ میں مولوی آ گیا. اب وہ ساری جو لبرل اسلام والی روایت تھی وہ پیچھے چلی گئی. اب وہ ایک اپنے سارے جو جسے بنیاد پرستی کہتے ہیں نئی اصطلاح میں، وہ مرکز بن گئی، اور وہ اسلام نظر لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہی اسلام ہے. تو اس اسلام میں جو اس قوم کا ایمان ہے تو اس سے میں بہت خوف زدہ ہوں. اور یہ جو ہے اسلام، اور یہ جو ہے اس قسم کا اسلام جو ہے، یہ کسی سنجیدہ چیز کو، کسی تخلیقی سرگرمی کو نہیں پنپنے دے گا. دہشت گردی پنپ سکتی ہے، باقی کوئی چیز سنجیدہ سرگرمی نہیں پنپ سکتی. مگر آپ نے تو خود ہی یہ فرمایا کہ ادیب کے لیے ماحول کبھی بھی سازگار نہیں رہا، تو کیا آج کے ادیب کی اس سلسلے میں کچھ ذمہ داری نہیں بنتی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا کہ میں اگر افسانہ لکھ رہا ہوں تو کوئی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. یہ میرا پیشن تھا کہ میں افسانہ لکھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر لکھنے والا جو شخص افسانہ لکھ رہا ہے اسے اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ میں کوئی قومی ذمہ داری ہے، لیکن اسے باشعور ضرور ہونا چاہیے. اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی روایت، کون سی تہذیبی روایت کا پروردہ ہے، کون سی قومی روایت نے اسے جنم دیا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. اس کا اسے پتہ ہونا چاہیے. اگر اسے اس کا پتہ ہے اور اس کا شعور ہے اور آگاہی ہے تو اس کا جو افسانہ وہ لکھ رہا ہے اس میں اس کا عکس کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا،
اور وہ ایک ایسا افسانہ ہوگا جسے آپ کہہ سکیں گے کہ یہ واقعی قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے یہ افسانہ کوئی معنی رکھتا ہے۔ تو میں اس طریقے سے سوچتا ہوں، براہ راست قومی ذمہ داری ادا کرنا افسانے کے ذریعے، یہ میں نے اس طریقے سے کبھی نہیں سوچا۔ لیکن ادیب کا کوئی کردار معاشرے میں ہونا چاہیے کوئی یا نہیں؟ آپ آئسولیٹ ہوتے کیسے؟ نہیں، کردار اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر میرا اس معاشرے میں کوئی کردار ہو سکتا ہے تو جو میرا میدان ہے اسی حوالے سے ہوگا نا۔ ایک سپاہی کا کردار کس حوالے سے ہوگا؟ کیونکہ وہ لڑنا جانتا ہے، وہ تو اس حوالے سے ہوگا۔ ایک کرکٹر کا کردار جو ہے کرکٹ کے حوالے سے ہوگا نا، کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو میرا جو میدان ہے وہ افسانہ ہے۔ اب کوئی کرکٹ کو آپ بنفسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک پلیئر کھیلتا ہے اور اچھا کھیلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے قوم کا وقار بڑھا دیا۔ ہارتا ہے تو آپ اس کی گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے قوم کو رسوا کر دیا۔ لیکن یہ نہیں آپ کہتے کہ آپ ہٹ اس طریقے سے ماریں، باؤنڈری اس طریقے سے ماریں کہ جو قومی تقاضا ہے۔ وہ تو باؤنڈری اپنے طریقے سے مارے گا، وہ تو پلیئر ہے نا۔ لیکن مجھ سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ افسانہ اس طریقے سے لکھیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو قوم کے متعلق سوچ رہا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ یہ میرا کام ہے۔ جس طریقے سے جو پلیئر ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس طریقے سے کھیلے جو کھیل کے تقاضے ہیں۔ تو میں اپنے میدان میں اس طریقے سے کھیلوں گا جو اس کھیل کے تقاضے ہیں۔ میں کسی مصلح سے یا قومی لیڈر سے یا سیاستداں سے یا کسی انقلابی یا لجت پسندانہ یا مولویوں کی تحریک سے پوچھنے نہیں جاؤں گا کہ جی اس وقت قوم کو کس قسم کی کیا ضرورت ہے اور میں اس ضرورت کے تحت افسانہ لکھوں۔ نہیں، میں اسے نہیں پوچھوں گا۔ یہ جو میرا افسانے کی جو میری تربیت ہے، جو میرے اندر جو استاد بیٹھا ہے افسانے کا، میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے افسانہ کیسے لکھنا ہے۔ اور میری یہ خوش قسمتی کہ آخر میں انہوں نے میری درخواست پر اپنے افسانے کا ایک اقتباس پڑھ کر سنایا۔ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کلیلہ نے دمنہ سے کیا کہا، تو اس کا ایک ٹکڑا اس کہانی کا میں سناتا ہوں۔ کلیلہ بولا، دمنہ تو بہت بے وقوف ہے کہ اس ناشکر بادشاہ کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دمنہ اس پر ہنسا اور بولا، میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ بیٹھے بٹھائے اپنے لیے خطرہ مول لوں۔ پتہ ہے یہ چنگار کے جانور کی تھی؟ اگر تجھے یاد ہو تو یہ وہی مریل بیل ہے جسے پچھلے برس ادھر سے گزرنے والا قافلہ یہ سوچ کر پیچھے چھوڑ گیا تھا کہ اب تو یہ مر رہا ہے، اسے ہم کہاں گھسیٹتے پھریں۔ مگر ہمارے جنگل کی گھاس میں عجب تاثیر ہے، اسے چل کر یہ بیل مرتے مرتے جی اٹھا اور ایک برس کے اندر اتنا تنومند اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی چنگار سے اب شیر کو بھی تشویش ہونے لگی ہے۔ اور ایک کلیلہ، میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے ہی اس بیل کو اکسایا ہے اور اسے یہ یقین دلا دیا ہے کہ ہمارا شیر بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ تجھ سے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ کلیلہ نے یہ سن کر پوچھا، آخر تیرا منصوبہ کیا ہے؟ میرا منصوبہ یہ ہے کہ اس بیل کو شیر سے لڑا دیا جائے۔ کیوں بیل کی جان کا دشمن ہوا ہے؟ اس پر دمنہ ہنسا اور بولا، اے دمنہ، سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ سیاسی کھیل میں لیڈر لوگ بڑی بڑی شخصیتوں کو مروا دیتے ہیں، یہ تو خالی ایک بیل ہے۔ میں ادھر بیل کو اکساؤں گا اور ادھر شیر پہ احسان جتاؤں گا کہ دشمن کو آپ کے پالے میں لے آیا ہوں، یہ بیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسے مار لو اور یوں میں شیر کی نظروں میں دوبارہ اعتبار حاصل کر لوں گا اور اپنے خلاف سازش کرنے والوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ کلیلہ یہ منصوبہ سن کر بہت پریشان ہوا، کہنے لگا، اے دمنہ، تو اب آتم زاد کی روش پہ چل نکلا ہے۔ جیسے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور سیاسی چالیں چلتے ہیں، ویسے ہی تو بھی کر رہا ہے۔ گیدڑ ہو کر تجھے آتم زاد والی باتیں زیب نہیں دیتی۔ دمنہ یہ سن کر ہنسا اور بولا، کلیلہ، تو بھٹ میں بیٹھا رہتا ہے، تجھے دنیا کا کچھ پتہ بھی ہے؟ یہ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے۔
आदमजाद और गीदड़, गधे और घोड़े अब सब एक बराबर हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि आग जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं बेहैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैंने आदमजाद को गीदड़ बनते देखा है और कितने गीदड़ों को आदमजाद के भेष में चलते फिरते देखा है, और मुझे लीडरों की इस रविश पर कोई एतराज़ नहीं है, आखिर उन्हें भी इस दुनिया में रहना है। खलीला ने दमना की ये तकरीर हैरत से सुनी और कहा कि ये दमना, ये आदमजाद की ज़बान है जो तू बोल रहा है। ये इक़्तिबास सुनकर आप लोगों के ज़हनों में क्या आया, क्या सोचा आप लोगों ने, या आपने कोई और उनका अफसाना पढ़ा हो तो उस बारे में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।